अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। बड़ी अहम अपडेट्स हैं आपके साथ शामिल करूंगा। इमरान खान साहब के केसेस किसी अदालत में लग नहीं रहे। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का कोई इरादा नहीं इमरान खान को आज़ाद करने का। जो बातचीत का दौर शुरू हुआ था इमरान खान के तरले करने से, इमरान खान के ना मानने पर वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मामला सड़कों पर है। तहरीक इंसाफ एहतजाज करके इमरान खान को रिहा करवा पाएगी या फिर एक और अल्लाह ना करे 9 मई जैसा सिनेरियो बन सकता है, या फिर 26 नवंबर का। तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। वीलॉग को आपने ज़रूर आखिर तक देखना है। रीसेंट 2 जो एहतजाज हुए थे इस्लामाबाद में और उनको सैबोटाज किया गया, उसके पीछे क्या वजूहात थी वो भी आज के इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आज 28 मई यौम तकबीर के हवाले से मरियम नवाज़ का मैं आपको एक ट्वीट पढ़ करके सुनाता हूँ। इसमें इन्होंने नवाज़ शरीफ की एक वीडियो चलाई और उसमें कुछ तस्वीरें हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, एटमी धमाकों का जिक्र है और उसमें लिखती हैं, पाकिस्तान की जो खिदमत अल्लाह ताला ने आपके मुक़द्दर में लिखी है वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। यानी कि जो खिदमत आपने पाकिस्तान की है मियाँ साहब, वो तो किसी और के हिस्से में नहीं आई। यौम तकबीर प्राउडली इन्होंने मुबारकबाद कही और नवाज़ शरीफ को एटमी धमाकों का मरकज़ बताते, मेरा मतलब मरकज़ तो खैर चागी था, वहाँ पे फटे थे, लेकिन उसका जो प्लान करने वाले, ये जो बनाने वाले या धमाका करने वाले लोग थे, उसका मरकज़ी किरदार उन्होंने नवाज़ शरीफ को करार दिया। इस हवाले से पाकिस्तानियों ने इस ट्वीट को ट्रोल करके रख दिया और वो तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने लोगों ने रख दिए कि क्या वाकई मियाँ नवाज़ शरीफ ने ऐसा कुछ किया था या नहीं। छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो साइंसदान जिन्होंने एटम बम बनाया, जिनका ये सारा मिशन था, जिनका प्लान था, जिनके पास पूरा स्क्रिप्ट था एटम बम बनने का, सारी मेहनत उनकी थी, उनके मुताबिक ज़रा ये क्लिप देखिए कि नवाज़ शरीफ का इसमें कितना किरदार था। लेकिन मई 1998 क्रेडिट तो वो भी कहते हैं ना जी कि मेरी हुकूमत के अंदर ये धमाके हुए, एटमी धमाके। अरे तो तुमने बनाए थे तो मुर्गी जो ज़िबा कर नहीं सकते। अच्छा, हाँ, पटाखा तो तुम फोड़ नहीं सकते। बनाया हमने, हमारे साथियों ने, हमने कुर्बानियां दी अपने खानदान की, हमने अपने फैमिली की लाइफ तबाह कर दी। अगर आप अब्दुल कदीर खान के मुताबिक कुकड़ी नहीं सफा कर सकते, आप क्या एटम बम चलाने फटाने की बात करते हैं। अच्छा, उस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा थे, नवाज़ शरीफ की ही हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब ख़ान, उनके मुताबिक नवाज़ शरीफ का कितना हाथ था एटमी धमाकों के अंदर। ज़रा छोटा सा ये क्लिप भी मुलाहिज़ा फरमाएं। प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में तमाम मीडिया के बॉसेस को बुलाया और उनसे सवाल जवाब किए कि टेस्ट होना चाहिए कि नहीं, और उसमें लगता यह था कि वो चाहते थे कि यह कैंड नहीं होना चाहिए। ओके। जिस पर मजीद निजामी साहब उठे तो उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब, हम तो आए थे कि आपको खबरी नहीं है, लेकिन आप तो यहाँ डामाडोल हैं, आपने करना पड़ेगा, नहीं तो बम फटेगा आप पे। और 20 मई को डॉक्टर ए.क्यू. खान ने खत लिखा नवाज शरीफ को कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और मेरे इंजीनियर्स भी इस्तीफा दे देंगे। और 28 सुबह को जब रात को ये था अंदेशा के हमारे शंघाई के ऊपर हिंदुस्तान शायद हमला करे, तो 28 सुबह मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया और उस वक्त वो बात कर रहे थे क्लिंटन साहब के साथ। शहबाज शरीफ साहब मेरे पास आए ड्राइंग रूम में और कहा कि प्राइम मिनिस्टर अभी आते हैं, वो क्लिंटन से बात कर रहे हैं और अगर उन्होंने हमें अच्छा पैकेज दिया तो हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा जी वो तो हमने डिवाइसेस डाल दिए हैं, उसको निकाल नहीं सकते। तो ये क्रेडिट जो सा है ये हमारी आवाम को जाता है, डॉक्टर ए.क्यू. खान को जाता है, हमारे। अच्छा, अब गौहर अयूब खान क्या कहते हैं। उनके मुताबिक जिस दिन एटमी धमाके होने थे, सहाफ़ियों को बुलाकर मियाँ साहब उनसे पूछ रहे थे कि आप बताएं जनाब, धमाका करना चाहिए कि नहीं। तो फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई हमें तो लगा कि आप हमें खुशखबरी देने के लिए बुला रहे हैं, आप तो डामाडोल हो रहे हैं, कांप रहे हैं। अब फिर जनाब कदीर खान ने, यहाँ तक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नवाज़ शरीफ को ये तक कह दिया था कि अगर आप एटमी धमाके नहीं कर सकते तो मैं और मेरी टीम इस्तीफ़े दे के हम घर जा रहे हैं, अगर आप में बर्दाश्त नहीं है, अगर आप में हिम्मत नहीं है तो। और फिर आखिर में जो बात करते हैं वो तो हैरान कुन है, अफसोसनाक है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस वो जब कहते हैं मैं गया, गौहर अयूब कहते हैं, तो वहाँ पर शहबाज शरीफ जो इस वक्त अर्दली हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने गौहर अयूब यानी कि वज़ीर ख़ारजा, अपने वज़ीर ख़ारजा को ये बताया कि क्लिंटन से बात हो रही है नवाज़ शरीफ की और अगर अच्छा पैकेज उन्होंने हमें दे दिया तो फिर हम एटमी धमाके नहीं करेंगे, यानी कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत नहीं बनेगा अगर अच्छे डॉलर हमें उन्होंने दे दिए तो। बहरहाल इसके ऊपर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, तारीख़ का ये रिकॉर्ड है, ये हिस्सा है कि नवाज़ शरीफ जो है वो किसी सूरत धमाके नहीं चाहते थे। उस वक्त की जो फ़ौजी क़यादत थी, जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, या फिर मुस्लिम दुनिया का एक प्रेशर था, जो टीम साइंसदानों की अब्दुल कदीर ख़ान, उनका ये प्रेशर था कि हमने इतनी मेहनत करके ये एटम बम बनाया तो अब हमने इसका ऐलान करना है दुनिया के सामने। उन्होंने तो यहाँ तक भी, अब्दुल कदीर साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि जो भुट्टो कह रहा था कि हम घास खा लेंगे, अंडे पराठे खा कर के सुई नहीं बना सके,
تو انہوں نے کیا ایٹم بم بنانا تھا، یعنی کہ اس کا وہ پورا کریڈٹ اپنی ٹیم کو اور ان سائنسدانوں کو دیتے ہیں، ان سائنٹسٹ کو دیتے ہیں جن کی اس کے اندر محنت تھی۔ تو نواز شریف کا تو اس میں کوئی رول نہیں سمجھا جا رہا۔ بہرحال عظمیٰ بخاری جو ہیں ان کا ایک ٹویٹ نظر سے گزرا، اس میں وہ کہتی ہیں پوری دیانتداری اور ذمہ داری سے کہتی ہوں بھارت کے خلاف آپریشن نواز شریف کی نگرانی میں ہوا۔ آج پورا پاکستان نواز شریف سے یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ اس پورے جنگ کے دوران یہ 4 دن جو جنگ چلی اور اس سے پہلے جو حالات خراب رہے، آپ کے منہ سے چوں تک نہیں نکلا، تو یہ پتہ نہیں کون سی نگرانی تھی جہاں پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جا کے ٹرک لے جاؤ اور یہاں سے بم مارو، وہاں پہ مارو۔ پوری ایمانداری سے عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ اب جناب آپ کی ایمانداری پہ یقین کرنے کا دل تو چاہتا ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے آپ کی یہ والی بات آ جاتی ہے۔ بارے میں سوچیں، ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جو زبان کل تک را کے لوگ بولتے تھے یا جو زبان کل تک انڈین میڈیا بول رہا تھا، آج انڈین میڈیا خاموش ہے، نواز شریف صاحب بول رہے ہیں، تو اس کی یقیناً یہ پوری قوم کو سمجھ میں آ رہا ہے ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اداروں کو نقصان کسی کو پہنچانے نہیں دیں گے۔ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ جناب بخاری صاحبہ، آپ وہ تھالی کا بینگن ہے کہ جہاں پر تھالی جھک گئی آپ اس طرف کو چلے گئیں۔ آج کل تھالی جھکی ہوئی ہے نون لیگ کی طرف تو آپ یہاں ہیں، کل اگر پی ٹی آئی کی طرف جھک گئی تو آپ نے پر تولنا شروع کر دینا ہے وہاں آ کر کے۔ تو آپ تو میاں صاحب کو را کا ایجنٹ کہتی تھیں، بھارتی ایجنٹ کہتی تھیں، پاکستان کا دشمن کہتی تھیں، اور آپ کی اس بات پہ ہم کیسے یقین کر لیں؟ زیرو کریڈیبلٹی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ جماعتوں نے آپ جیسے لوگوں کو پیسے دے کر کے رکھا ہوتا ہے گالم گلوچ کے لیے، اپنی تعریفیں کرنے کے لیے، اپنے بیگ اٹھوانے کے لیے۔ اس سے زیادہ آپ کی پاکستان کی سیاست کی تاریخ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ آپ سیاست دانا نہیں ہیں، آپ دانا چگنے والی وہ چڑیاں ہیں جو کسی بھی سیاسی جماعت میں اس وقت شامل ہوتی ہیں جب ان کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے۔ تو وقتی طور پہ ابھی جو پلڑا بھاری ہے آپ اس طرف ہیں۔ تو بہرحال سب سے اہم اس ویلاگ کا جو ایشو جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے تحریک انصاف کا احتجاج۔ اب معاملات سیاست کی اس طرف چلے گئے ہیں کہ مذاکرات وغیرہ یا بات چیت وغیرہ سے چیزیں حل نہیں ہوں گی۔ اس کے تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا جیل سے بیان، اور کل تحریک انصاف کی قیادت کا ایک مختصر سا لائحہ عمل دینا، پہاڑوں پہ کیمپ لگیں گے، پورے صوبے کو موبلائز کیا جائے گا، ساری قیادت ایک پیج پہ ہے۔ پھر ہائی کورٹ میں لگتے ہوئے کیسز، جج صاحب بھاگ جاتے ہیں، کیس عمران خان کا لگا نہیں رہے، ان کو رہا کروانا نہیں چاہ رہے۔ تحریک انصاف کی تمام قیادت ایک دم سے باہر آتی ہے، عدالتوں کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی ہے، کچا پاور شو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر پاکستان کی ریلیاں کروائی جاتی ہیں، کراچی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں، انفیکٹ لاہور کے اندر ریلیاں کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مومنٹم بن رہا ہے احتجاج کی طرف۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس دفعہ احتجاج کامیاب ہوگا، تحریک انصاف اپنے مقاصد میں کامیاب ہو پائے گی، یا پھر یہ حکومت، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ فسطائی نظام ایک بار پھر گولیاں چلانے کے لیے تیار ہے؟ اس کا ایک اشارہ علی امین گنڈا پور نے اپنی باتوں میں دیا۔ بائی دا وے وہ تو ہمیشہ اور اکثر ہی اپنی باتوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ اسلحہ بھی لے کے آئیں گے، گولی بھی چلے گی۔ بہرحال معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایک جو سمجھنے والی چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمام ویورز جو ہیں ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس وقت احتجاج اور حکومت کے درمیان جو اتنا بڑا مسئلہ ہے، یا اس حکومت کو جو احتجاج گوارا نہیں ہے، اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیں، اسلام آباد کے اندر بہت سارے احتجاج ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان شارع جمہوریت تک، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے تک بندے لے کر کے چلے جاتے ہیں، نون لیگ آتی ہے، پیپلز پارٹی لانگ مارچ کر کے آئے ٹرین والا، وہ سب نے دیکھا۔ عمران خان صاحب ایک دور میں 126 دن اسلام آباد ڈی چوک میں بیٹھے رہے۔ اب جو ڈی چوک ہے اور وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس اور پارلیمنٹ جو ہے، ان کے بیچ میں کچھ قدموں کا فاصلہ ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تو جناب وہاں پر 126 دن بیٹھے رہنا اور پھر حکومت چلتی رہنا، کوئی مسئلہ مسائل نہ ہونا۔ لیکن آج ایسا کیا ہے اس نظام کے اندر، جب سے پی ڈی ایم کی یہ جیلی سرکار بنی ہے 17 سیٹوں والی، ایسا کیا ہے کہ تحریک انصاف اگر پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنا چاہتی ہے، اگر تحریک انصاف ڈی چوک میں جلسہ بھی کرنا چاہتی ہے یا وہاں پر اکٹھا ہونا چاہتی ہے، تو پورے اسلام آباد کو روات سے لے کر کے پشاور موٹر وے تک اور مری روڈ سے لے کر تمام جگہوں کو بڑے بڑے کنٹینرز لگا کر کے بند کر دیا جاتا ہے۔ جب تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے نکلتی ہے تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی سرحد پر سوابی انٹرچینج سے جب وہ نکلتے ہیں تو اٹک کے پل کے اوپر خندقیں کھود دی جاتی ہیں، پورے پاکستان کی نفری کو سڑکوں پہ لگا دیا جاتا ہے، موٹر وے اکھاڑ دیے جاتے ہیں۔ آخر ایسا مسئلہ کیا ہے اس حکومت کو احتجاج سے؟ دیکھیں، ایجنسیز کی کلیئر رپورٹ ہے اس وقت حکومت کے پاس کہ اگر اسلام آباد اسپیشلی ڈی چوک میں 50,000 یا اس سے زیادہ لوگ کسی بھی وقت جمع ہو گئے تو وہ دن آپ کی حکومت کا آخری دن ہوگا۔ منظر پھر بنگلہ دیش، سری لنکا والا بن جائے گا کہ اگر 50,000 آدمی یہاں پہ آ جاتا ہے تو 50,000 آدمی بھگایا تو نہیں جا سکتا، مارا تو نہیں جا سکتا، اس نے کنٹینر اٹھانا ہے، اکھاڑ کے پھینکنا ہے اور آگے چلے آنا ہے۔ تو پھر جب وہ 50,000 لوگ اگر ڈی چوک میں آ جاتے ہیں تو پھر تو نہ وہ ان کو علی امین روک سکتا ہے، نہ بیرسٹر گوہر روک سکتا ہے۔ تو اگر اتنے زیادہ لوگ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں تو پھر آپ نے تو ہیلی کاپٹر ہی پکڑنا ہے۔ تو اصل بیسک ریزن اس کی یہ ہے کہ حکومت کو یہ ڈر ہے
کہ جناب اگر اتنی بڑی تعداد پاکستان کے اندر اسلام آباد میں پہنچ گئی تو ہمارے دن آخری ہوں گے. یہی وجہ تھی کہ پہلے ایک مرتبہ 4 اکتوبر کو غالباً جو احتجاج ختم ہوا تھا، علی امین کے پی ہاؤس چلے گئے تھے، پھر ان کو وہاں گرفتاری کی کوشش ہے اور وہ سارا ایپیسوڈ آپ نے دیکھا. اور اس کے بعد دوبارہ جب گولیاں تک چلا لی گئیں رات کو لائٹیں بند کر کے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے، کیونکہ حکومت کا وہ بالکل آخری سٹیپ تھا. اگر صبح کی روشنی ہونے تک وہ لوگ وہاں موجود رہتے تو ان لوگوں کو دیکھ کر کے پھر اسلام آباد کی بھی ایک بہت بڑی تعداد باہر آ جاتی اور اگلا دن پھر حکومت کا آخری ہو سکتا تھا. اس سے پہلے حکومت نے کیا کیا، لوگوں کے سروں میں گولیاں مار کر کے اس احتجاج کو وہاں پر ختم کر دیا، قتل عام کر کے سڑکوں پہ. تو اب جناب جب دوبارہ معاملہ اس طرف جائے گا، اگر تحریک انصاف پھر سے لوگوں کو لے کر کے آتی، دیکھیں لوگ بہت بڑی تعداد میں، چھوٹی موٹی جماعت ہوتی، مخصوص کارکنان ہوتے، ایک پلیٹ فارم جس کے اندر ورکر ہوتے ہیں، رجسٹرڈ ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں ان کے، تو اس میں تو خوف و ہراس قائم کیا جا سکتا ہے اس طرح کی حرکتوں سے. لیکن جب پاکستان کی اتنی بڑی تعداد جماعت کے ساتھ ہے تو پھر اس میں میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نکلنے کے لیے اب بھی تیار ہیں. انفیکٹ لوگ فورس کر رہے ہیں تحریک انصاف کو کہ باہر نکلو، احتجاج کرو، عمران خان کو رہا کرواؤ. لوگوں کے سامنے مقصد بہت بڑا ہے. تو اب اگر تحریک انصاف دوبارہ سے آتی اسلام آباد کی طرف تو کیا یہ حکومت پھر سے وہ رسک لینے کے لیے تیار ہے؟ کیا یہ حکومت پھر سے کنٹینرز لگا کے پورے پاکستان کی نفری اسلام آباد موٹر وے کے اوپر اور کشمیر ہائی وے کے اوپر چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ کیا یہ ملک پھر سے اس ہیجان کی طرف جائے گا جو آپ نے 3-4 دن دیکھا تھا اور جس طرح کے قیامت خیز مناظر تھے سڑکوں پہ، شیل، ڈنڈے، گولیاں، خون؟ تو اب یہ بہت بڑا سوال ہے. لیکن کیا تحریک انصاف کی قیادت اس طرف جائے گی؟ فی الحال تک تو تحریک انصاف کی قیادت یہ چاہ رہی ہے کہ پہاڑوں کے اوپر کیمپس لگائے جائیں، کچھ سڑکیں بند کی جائیں، اس حکومت کو ایک میسج دیا جائے کہ معاملات کو جلد از جلد طے کیا جائے، ورنہ آخری حل ان کے پاس پھر یہی والا احتجاج بچے گا. اب اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بھی، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، کسی حد تک وہ نہیں چاہتے کہ ہم ڈی چوک میں آئیں اور اس طرح کا منظر کریٹ ہو دوبارہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر 50,000 لاکھ بندہ ڈی چوک میں چلا جاتا ہے تو پھر ہم تو ان کو نہیں روک سکتے. یہ جتنے بھی لوگ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا جو احتجاج کے اندر، یہ قائدین جو قائد ہوتے تھے ان کی گاڑیاں تو بہت پیچھے ہوتی تھی، عوام آگے آ جاتی تھی. عوام کہاں سنتی ہے کسی کی؟ عوام کہتی ہے عمران خان جیل میں ہے، ہی از دا لیڈر، ہم نے اس کو آزاد کروانا ہے. کنٹینر اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں. تو جناب وہ تو نہیں رکتے. تو کون یہ والا رسک لے سکتا ہے یا یہ گارنٹی لے سکتا ہے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کی قیادت میں ایسا کون شخص ہے جس کے کھڑے ہونے پہ عوام کھڑی ہو جائے اور جس کے بیٹھنے پہ عوام بیٹھ جائے؟ اگر کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے پھر تو وہ ڈی چوک لے کر کے آ سکتا ہے کہ بھائی میں ان کو یہاں پر پرامن بٹھاؤں گا اور حکومت سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے مطالبات منواؤں گا. اب ان کو یہی یقین نہیں ہے کہ بھائی میں ان کو لے کر کے چلا جاؤں، یہ آگے چلے جائیں، آگے گھس جائیں، اور پھر اگر کوئی بھی بڑا انسیڈنٹ ہو جائے تو پھر تو جو ہے غداری اور ریاست کے اوپر حملہ اور اقتدار پہ قابض ہونے کی جو دفعات ہیں وہ میرے اوپر لگ جائیں گی. تو اس چیز سے تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بھی بچنا چاہ رہی ہے. لیکن عوام اب دوسرا کوئی آپشن نہیں دے رہی تحریک انصاف کی قیادت کو، جبکہ عمران خان صاحب نے فی الحال تک جو کہا ہے وہ عوام کو یہی کہا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر آپ احتجاج کریں. یہ پہلا فیز ہے احتجاج کا. خان صاحب میرے خیال میں جو جون کے اندر ہونے والا ایک بجٹ ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ بجٹ پیش ہوگا تو اس بجٹ میں ضرور یہ عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے اور اس کے بعد جو عوام کی چیخیں نکلنی ہیں یہ عوام خود سڑک پہ آئے گی اپنے انصاف کے لیے، اس حکومت سے چھٹکارے کے لیے. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. اب دیکھتے ہیں معاملات آگے کہاں جاتے ہیں. اس وقت تک، اب تک جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، سچویشن منظر بالکل کلیئر ہے. حکومت، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کسی صورت رہا نہیں کرنا چاہتے، جبکہ تحریک انصاف اب اپنے اگلے قدم اٹھانے کی تیاری کر رہی ہے کہ اب ہم احتجاج کے ذریعے عمران خان کو باہر کیسے لے کر کے آئیں گے. دیکھتے ہیں. ہر گزرتا گھنٹہ اس وقت، ہر گزرتا لمحہ اس وقت اسلام آباد میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اہم ملاقاتیں، اہم بات چیت لوگوں کی آپس میں چل رہی ہے. آپ کے ساتھ تمام خبریں شامل کرتا رہوں گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.